बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 33। एडवोकेट मायरा इन्हमाक से फ़ाइल स्टडी कर रही थी जब वो दोनों आगे पीछे इनके दफ्तर में दाखिल हुए। उन्होंने सर उठाकर आने वालों को देखा। वो लब बीचे हैरानगी से देखती रह गई। सर, आप यहाँ? आपने आने की जहमत क्यों की? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। एडवोकेट मायरा इन्हें देखकर फ़क चेहरा लिए अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। हैरत है, इनकी आंखें फैल गई थीं। वो तकरीबन 35 साल की पुरकशिश बुरबुरदार और तुरदार खातून थी। मीर जवार को अचानक अपने रूबरू पाकर इसके चेहरे की रंगत मुतज़र हुई थी। आइए बैठिए। मायरा की बात अभी मुंह में ही थी कि वो चेयर घसीट कर आरामदेह अंदाज में बैठ गया। फिर इंतहाई संजीदगी से बोला, काम बहुत ज़रूरी था, यहाँ आए बगैर हो ही नहीं सकता था, इसलिए ख़ुद आना पड़ा, वरना मैं बहुत ही कम इस तरह की जहमत करता हूँ। मीर जाज़ब ने भी इसके साथ वाली चेयर संभाल ली, जबकि इनके चारों मुहाफ़िज़ दाएं बाएं खड़े थे। जी फरमाइए, आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मायरा ने दोनों हाथ बाहम जोड़कर टेबल पर रखे, फिर सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। नैना शाह कहाँ है? वो बेसाख्ता बोल पड़ा। नैना? आप नैना शाह शराजी की बात कर रहे हैं? मायरा ज़हन पर जोर डालते हुए बोली। जी, नैना शाह शराजी। कहाँ है वो? मीर जवार ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। क्या वो मिसिंग है? मायरा को अचंभा हुआ। जी हाँ, वो कल से किसी बात पर नाराज़ होकर घर से चली गई हैं। और अब आप बताएंगी वो कहाँ है? मीर जाज़ब का लहजा ठोस था। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कभी कभार हमारी मुलाकात होती है, मगर इस वक्त मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। मायरा ने मुकम्मल लाइल्मी ज़ाहिर की। तुम ही बताओगी वो कहाँ है, क्योंकि सिर्फ तुम जानती हो मैं अपने तरीके से उगलवाऊँ। इससे बेहतर है तुम खुद मुझे उसका पता बता दो। मीर जवार अपनी चेयर से उठकर इसके मुकाबिल आ गया। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें, मुझे कुछ पता नहीं है। वो घबरा कर बोली। तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी हो या ना हो, मगर अपने बच्चों और शौहर की ज़रूरत ज़रूर होगी। तुम्हारे तीनों बच्चे एकेडमी में हैं और शौहर साहब अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि वो चारों जिंदा सलामत घर पहुंच जाएं, तो नैना का पता बता दो। मीर जवार ने कोट की अंदरूनी जेब से पिस्टल निकालकर इसकी कनपट्टी पर रखा और दूसरे हाथ से इसका मुंह दबोचे गज़बनाक लहजे में धमकाया। वो हमारी एक फ्रेंड मुनज़्ज़ा के घर पर है। मुनज़्ज़ा के बारे में आप सब ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए मैंने नैना को इसके पास भेज दिया था। इसके मुंह से शौहर और बच्चों का नाम सुनकर मैना तोते की तरह बोलने लगी थी। मायरा तोते की तरह बोलने लगी थी। अपनी फ्रेंड को कॉल करो, इसे बोलो तुम अपने दफ्तर में नैना से इसी वक्त मिलना चाहती हो। इसने टेबल पर से मायरा का फ़ोन उठाकर इनके हाथ में थमाया और पिस्टल से इनकी कनपट्टी पर दबाव डाला। मायरा ने एक हाथ से अपना चेहरा सहलाते हुए दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाया। वो मुनज़्ज़ा को धीरे धीरे पैगाम दे रही थी। खौफ दहशत से इनकी आवाज़ बमुश्किल ही निकल रही थी। पिस्टल के दबाव से इनका खून खुश्क हो रहा था। मुनज़्ज़ा ने कहा है कि वो कुछ देर में इसे लेकर यहाँ पहुँच रही है। मायरा ने दहशत ज़दा आवाज़ में मीर जवार को मुखातिब किया। हूँ वो खंगार भरकर इनके सर से हट गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसलिए कि वो सिक्योरिटी देखकर बाहर से ही समझ जाएगी कि हो सकता है वापस चली जाए, इसलिए तुम्हारी गाड़ी और गार्ड्स ऑफिस के बैक साइड पर खड़े होंगे। वो आ जाए तो इन्हें बुलवा लेना। इसे लेकर जल्दी घर पहुँचो, मैं वहाँ तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। पिस्टल को वापस कोट में रख कर वो मीर जाज़ब को हाकमी कहता हुआ ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हमारे घर को किसी दुश्मन की नज़र लग गई है। पहले सनान शाह, फिर नैना के बाबा, और अब वो खुद ना जाने कहाँ चली गई है। तहरीम भी कितनी बुरी हालत में है। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अरविश बेड पर लेटते हुए ज़ारों कतार रो रही थी। भाभी, किसी की नज़र नहीं लगी, ये हमारी आजमाइश है। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह नैना जहाँ भी होगी खैरियत से होगी। गुस्से में चली गई है, गुस्सा उतर जाएगा तो वापस आ जाएगी। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो अंदर ही अंदर बैठा जा रहा है। इसे मेरा ख्याल भी नहीं आया जाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में तो सोच लेती। अरविश की हालत काबिल रहम थी। कल से बार बार इनका बीपी लो हो रहा था। आपको इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए थी। अगर वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी तो आप इसकी बात मान लेती। मैं खुद सबुद्दीन भाई को इनकार कर देती, लेकिन इसे मजबूर नहीं करना चाहिए था। आपके रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इसने ये कदम उठाया। रानिया इनके सराहने बैठी सर दबा रही थी। मैंने सोचा था कि इसे तहरीम की वजह से हेजिटेशन है। वो मीर जवार की बीवी है और इसकी बहन भी है, इसलिए इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही है, मगर हमारे समझाने पर समझ जाएगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था वो इस हद तक चली जाएगी। ये बच्चे अपनी मर्ज़ी क्यों करने लगे हैं? माँ बाप की परेशानियाँ इन्हें नज़र क्यों नहीं आती हैं? इसे इतना भी एहसास नहीं है मैं तनहा हो गई हूँ, किस मुश्किल वक़्त से गुजर रही हूँ। अरविश इंतहाई रंजीदा थी। हमारे बच्चे खुद को हमसे ज़्यादा अक्लमंद समझने लगे हैं। इन्हें हमारे फ़ैसले गलत नज़र आने लगे हैं। हमारे बेटे ने तो हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि मशवरा ही कर लेता। अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली,
اب پرسکون بیٹھا ہے۔ عروش کی باتیں سن کر رانیہ کے دل میں بھی کسک اٹھی۔ ہماری ہی قسمت خراب ہے جو ہمارے بچے ہمیں اتنا ستا رہے ہیں، وگرنہ آپ میر زوار، جاذب، روما، حفظہ کو دیکھیں، کتنے فرما بردار اور تابع دار بچے ہیں۔ والدہ نے جو فیصلہ کیا سر جھکا کر مان لیا۔ تم نے میر زوار سے تحریم کے لیے بات کی تو وہ سعادت مندی سے راضی ہو گیا۔ میر جاذب اور حفظہ کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ شاید ہماری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے۔ عروش کے انداز میں یاسیت تھی۔ آپ اتنا مت سوچیں، پھر سے آپ کا BP لو ہو جائے گا، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ زائم شاہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مل جائے گی تو کوئی باز پرس مت کیجیے گا، اسے اپنی مرضی کرنے دیں۔ وہ نہیں چاہتی تو زور زبردستی سے کام مت لیں۔ میں میر زوار کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لوں گی، مگر نینا کو مجبور مت کریں۔ ندامت کے احساس سے عروش کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ انہیں شدت سے معظم شاہ کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ دھیرے سے نوک کرنے کے بعد اندر داخل ہوئی، مگر مائرہ کے سامنے چیئر پر بیٹھے شخص کی پشت دیکھ کر ذرا سا جھجک کر پیچھے کے رک گئی۔ ایڈوکیٹ مائرہ دم سادے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بیٹھنے کے لیے سر کے خم سے اشارہ کیا۔ وہ چند قدم آگے آ گئی۔ میر جاذب نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ نینا حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ تم یہاں تک پہنچ گئے؟ نینا کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی اور وہ فوراً ہی پلٹ کر جانے لگی۔ رکو، تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم نے ہمیں بہت ستا لیا، اب میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میر جاذب نے اٹھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ وہ چٹک کر بولی۔ نینا، بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو۔ ایک تو تم کل سے گھر سے غائب ہو، سارا خاندان پریشان ہو، اوپر سے الٹی باتیں کر رہی ہو۔ میر جاذب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے جھڑکا تھا۔ میں الٹی باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ سب نے مجھے کٹ پتلی سمجھ لیا ہے، جسے دیکھو وہ مجھ پر اپنی مرضی تھوپ دیتا ہے۔ کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہو سکتی ہے؟ مگر اب میں کسی کی ایک نہیں سنوں گی، جو میرے دل میں آئے گا وہی کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے بولی تھی۔ یہ جگہ ان سب باتوں کے لیے موزوں نہیں ہے، پرسنل ایشوز جو یوں سرے عام ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ گھر چلو، وہاں آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ مجھے کسی سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، میں نے سب رشتوں کو پہچان لیا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنا فائدہ چاہتے ہیں، میری پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تم کیوں اس قدر بدگمان ہو رہی ہو؟ ہم سب کو تمہاری فکر ہے، اگر تم سمجھو تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں ہی ہو رہا ہے۔ میر جاذب رسانے سے بولا۔ پہلے کس کو میرا حق یاد کیوں نہیں آیا؟ وہ تیوریاں چڑھا کر بولی۔ میں تم سے یہاں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم میرا یقین کرو، سچائی سننے کے بعد تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی۔ وہ اتنے پر اعتماد لہجے میں بولا کہ نینا ٹھٹر پڑی تھی۔ اس نے مائرہ کی طرف دیکھا، وہ انہی کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے نینا کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے اس شخص سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ گاڑی کو میر زوار پیلس کے سامنے رکنے پر ناگواری سے بولی تھی۔ تم ایک بار ان سے ملو، اس کی بات سن لو، پھر شاید تمہیں پرسکون ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں تمہارے گھر لے جاتا ہوں یا زائم شاہ کو تمہارے متعلق خبر دیتا ہوں، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی۔ لیکن میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم اس سے ملو اور یہ مسئلہ ہو سکے۔ اب کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے اس مفاد پرست بے رحم انسان سے جو زندگی صرف اپنے لیے جیتا ہے، رشتوں کو بھی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس نے یہی کیا اور آئندہ بھی یہی کرے گا۔ مجھے سے انتقام لینے کے لیے تحریم آپی کو استعمال کیا، اب وہ ناقابل استعمال ہو گئی تو میرے پیچھے پڑا ہے۔ مجھ سے شادی وہ میری محبت میں نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی پلاننگ ہوگی۔ وہ تنفر سے بولی تھی۔ اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں، تمہارے دل میں جو اس کے خلاف زہر بھرا ہے اسے نکالنا ضروری ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں نین، تمہارا برا کبھی نہیں چاہوں گا۔ اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ میں خود تمہیں اس سے چھٹکارا دلواتا، مگر میں جانتا ہوں میرا بھائی غلط نہیں ہے۔ میر جاذب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ گہری سوچ میں گم اسے دیکھے گئی تھی۔ جتنا سوچو گی اتنا ہی الجھتی جاؤ گی، مجھ پر ٹرسٹ کرو۔ چلو، وہ انتظار کر رہا ہے، زیادہ انتظار کروایا تو کسی نہ کسی کی شامت آ جائے گی۔ وہ شامت میری بھی ہو سکتی ہے، اس وقت میں جھاڑ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اسے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ میر جاذب نے نائب گھما کر دروازہ کھولا اور سر جھکائے اندر چلی آئی۔ سامنے ہی وہ پشت پر ہاتھ باندھے بے چینی سے ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ نین میری جان مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے پوری رات انگاروں پر گزاری ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بے قراری سے بولا، ایکسکیوز می۔ میر جاذب نے شرارت سے گلا کھنگارا۔ اب تم جاؤ، تمہاری ضرورت پڑی تو بلوا لوں گا۔ میر زوار نے نینا کو تکتے ہوئے حکم صادر کیا۔ گڈ لک۔ میر جاذب ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتا چلا گیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تمہاری اجازت کے بغیر تم سے نہیں ملوں گا، وعدہ خلافی بھی نہیں کی۔ پھر کیوں تم نے یہ حرکت کی؟ وہ آہستگی سے بولا۔ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ غصے سے چلائی۔
بہت غصے میں ہو، بیٹھو پانی پیو، پھر تحمل سے بات سنو میری۔ اس نے نزدیک پڑے صوفے پر اسے بٹھایا، پھر روم فریج سے بوتل نکال کر گلاس میں پانی بھر کر لے آیا۔ آپ کو پھر سے شادی کا شوق چرایا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ تیسری شادی کر لیں، چوتھی شادی کر لیں، مگر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو نظر انداز کرتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ میر زوار دل کھول کر ہنسا تھا۔ شادیاں تو میں کر لوں، مگر اپنے پاگل دل کو کیسے سمجھاؤں جو تمہارا دم بھرتا ہے، صرف تمہارے ساتھ کا خواہ ہے، ہاں؟ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہو نہ ہو ان چکنی چپڑی باتوں سے میں سچائی ہوتی تو تحریم آپی کے ساتھ اسلام آباد میں ہنی مون منانے نہیں پہنچتے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ وہ تکلیف دہ شب و روز سوچ کر ہی آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ سونا سائیں، میری آنکھوں نے پسند کا رشتہ تم سے بنایا تھا، دل نے محبت کا رشتہ بھی تم سے بنایا، روح نے عقیدت کا رشتہ بنایا تو وہ بھی تم سے بنایا۔ اس کے بعد جتنے بھی رشتے بنائے صرف تم سے بنائے۔ پھر تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ تحریم سے نکاح کے باوجود بھی اس سے تعلق نہیں بنایا، تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی اور نہ ہی کوئی لے سکتا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جذبے کے عالم میں بولا، معاف کیجیے میر زوار صاحب، اب آپ کی باتوں میں تاثیر نہیں رہی، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں نے آپ کا ہر رنگ دیکھ لیا ہے، مجھے آپ کی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ان سے شادی تو کی تھی، وہ آج اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی تو آپ کبھی میرے حق کو تسلیم نہیں کرتے، پوری زندگی ہمارے رشتے کو گناہ کی طرح چھپائے رکھتے۔ اب آپ کو موقع مل گیا تو محبت جتا رہے ہیں۔ جب تحریم آپی کے لیے پرپوزل بھیجا تھا، پوری شان و شوکت سے بارات لے کر آئے تھے، تب یہ جذبات کہاں دفن ہو گئے تھے؟ وہ اس کے گریبان پر جھپٹ کر نفرت سے پھنکاری تھی، یہ میرا پیار ہے جو تمہارے اتنے حوصلے ہیں کہ سیدھا گریبان پر ہاتھ ڈالتی ہو، ورنہ کسی کو نظر ملا کر بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ باتوں کو مت گھمائیں، کس سے منہ سے مجھے محبت نامہ سنا رہے ہیں؟ دوسری شادی کرتے ہوئے میرا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ تحریم آپی کے بستر سے لگتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ توبہ کرو، کوئی اپنے شوہر کو ایسے ناموں سے پکارتا ہے کیا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر شرارت سے بولا۔ نینا نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ سارے حساب کتاب آج ہی کر لو گی؟ کچھ شادی کے بعد کے لیے بھی باقی رہنے دو۔ وہ گہری سانس بھر کر بولا، میں شادی کے لیے مان جاؤں گی، اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو مسکرانہ بولی، نہیں مانو گی تو پھر کیا کرو گی؟ یوں ہی بیٹھے رہو گی یا طلاق کا مطالبہ کرو گی؟ وہ اس بار تیوریوں پر بل ڈال کر تیکھے لہجے میں گویا ہوا، کچھ بھی کر سکتی ہوں، اب تو طلاق کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں، مشورہ کر لوں پھر آپ کو نوٹس بھجوا دوں گی۔ وہ نحوست سے کہہ کر اٹھی تھی، میرے سامنے بکواس مت کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ کچھ نہیں کہہ رہا تو سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ طلاق کے نام پر اس کا دماغ گھومنے میں بس ایک پل لگا تھا، شادی تو ہو کر رہے گی۔ میں چاہ رہا تھا کسی کے علم میں آئے بغیر یہ کام عزت سے ہو جائے، مگر تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ تم چاہتی ہو کہ تماشا ہو تو پھر ٹھیک ہے، آج رات میں تمہارے گھر سے سب کے سامنے تمہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ سر پھرے انداز میں بولا، جو آپ کا دل کرے آپ وہیں کرے، جو میں کروں گی اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ وہ دعابن بولی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنا اکڑ رہی ہو؟ جو دشمنی سالوں پہلے ختم ہو چکی ہے تم کیوں اس کی نئی شروعات کروانا چاہتی ہو؟ میرے اور تمہارے رشتے کے متعلق جان کر تمہارے بھائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں اگر شرازی ہاؤس پہنچ گیا تو تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر میری لاش ہی واپس آئے گی۔ میری زندگی کی صورت میں تم میرے ساتھ آؤ گی۔ میرے وہاں پہنچ کر سچائی بتانے کے بعد ہم میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہ پائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں اپنے بھائی کی عزت اور جان پیاری ہے یا پھر اپنے شوہر کی سلامتی؟ وہ گیند اس کے کورٹ میں اچھالنے کے بعد اطمینان سے سگریٹ سلگا کر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جاری ہے۔